अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। आज सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे एहतसाब अदालत में आज अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल जो सामने आए उनसे मुतालिक उन्होंने कहा कि हसन और हुसैन नवाज इस अदालत के सामने पेश ही नहीं हुए। ये नवाज शरीफ का ट्रायल हो रहा है, हसन और हुसैन नवाज का नहीं। हसन और हुसैन नवाज का कोई बयान या दस्तावेज नवाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि सिर्फ तस्दीक शुदा जो बयानात हैं उनको हासिल करके अदालत में पेश कर देना जुर्म साबित नहीं करता। इन दस्तावेजात को तैयार और JIT को फराहम करने वालों का भी अदालत में पेश होना जरूरी है। तारिक शफी के बयान हलफी को भी उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे मजहर अब्बास साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब से। और सवाल अब इस तरह से है, हसन और हुसैन नवाज का नहीं, नवाज शरीफ का ट्रायल हो रहा है। उनका कोई बयान या दस्तावेज नवाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ख्वाजा हारिस, अब आप लोगों से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हसन और हुसैन की अदालत में पेश न होने का जिम्मेदार नवाज शरीफ को ठहराया जा सकता है? ये जो हमने सारी तफसील सामने पेश की है, इसको देखते हुए हाँ या नहीं में आपने जवाब देना होगा। मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, ख्वाजा हारिस साहब बहुत बड़े वकील हैं और बड़े पेशावराना अंदाज में उन्होंने ये मुकदमा लड़ा है। लेकिन ये ट्रायल तो नवाज़ शरीफ का ही हो रहा है, लेकिन इसके ज़िम्मेदार हसन और हुसैन नवाज़ को ना पेश करने के ज़िम्मेदार मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब इसलिए हैं क्योंकि मुकदमा न सिर्फ उनके ऊपर है, बल्कि अगर आप उसको ज़रा उसका दायरा बढ़ा दें तो पूरी फैमिली इसमें आ रही है। नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम, ये सारे ही लोग आ रहे हैं। इसके मुकदमात मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये मुकदमा एक ही मुकदमा है और वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा है। अब ये ख्वाजा हारिस साहब कानूनी नुक्ता उठा रहे हैं और कानूनी नुक्ता उठाने का उनको हक़ है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो पूरा पनामा 2016 के बाद की सूरत हाल है, इसको बदकिस्मती से नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत मिस हैंडल किया और अपने ख़िलाफ़ मुकदमा ख़ुद ही बनवा दिया उन्होंने। आप उनके बयानात उठा लें, उनका ये फ़ैसला कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पार्लियामेंट के हवाले से, उनका ये फ़ैसला कि JIT के सामने अपेयर होना, और फिर 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद वो एक लड़ाई लड़ने निकल गए बग़ैर फ़ौज के। और उस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? उस नतीजा अल्टीमेट ये हुआ कि वो खामोश हो गए। तो मेरा ख्याल है अगर उसको पूरे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो चूंकि इस मुकदमे का कहीं ना कहीं ताल्लुक जाके उनकी फैमिली के मुख्तलिफ मेंबरान से जोड़ा जा रहा है, वो सही या गलत एक अलग बात है। इसलिए मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब होता अगर नवाज शरीफ हसन और हुसैन नवाज को भी सामने लाते, जिस तरह JIT के सामने वो पेश हुए, तो दोबारा भी उनको लाया जा सकता था। अब रिकॉर्ड उसका, वो जो ख्वाजा हारिस साहब बात कर रहे हैं वो प्योरली कानूनी नुक्ता नज़र से बात कर रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जितना सख्त आया है, जिसके बाद वो नाअहल करार दिए गए, उसके बाद मैं बहुत हैरान हूँगा अगर नवाज शरीफ साहब इस मुकदमे से निकल पाए। यानी आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। हफीज साहब, आप इत्तेफाक करते हैं मजहर साहब की इस बात से? देखिए जी, मजहर साहब का खैर जो है ना, उनका बिल्कुल दलील मुझसे फ़र्क है। पहली बात तो ये है कि आप मत भूलें कि जो ख्वाजा हारिस साहब, जिसके मजहर साहब ने भी जो तारीफ़ की है, जायज़ की है, और मैं भी करूँगा कि वो एक इंतहाई जिसको कहना चाहिए कि सब्र आजमा किस्म के जो है आर्गूमेंट से गुजर रहे हैं। और एक ऐसा, जब का आपको पता है कि आपके जहन में ये चीज़ रासिख हो चुकी है कि आप एक मुआंदाना रवैये का आपको सामने है, थ्रू एंड थ्रू एक हॉस्टाइल जो है सामने आपके चीज़ें बैठी हैं, और आपकी जो भी चीज़ आती है शुरू दिन से, पहले दिन से, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के कमेंट्स थे तो उसके अंदर जो डिसीजन का हिस्सा नहीं थे कमेंट्स, वो उससे भी ज़्यादा सख्त थे, और उसके अंदर उनके जो जजेस के जो सोच थी या जो जज्बात थे वो उसकी अक्कासी कर रहे थे कि उन्होंने उसको माफिया और पत्नी सिसिलियन माफिया और हर तरह के जो गॉड फादर का जो मॉरी पुज़ो का नावल है उससे जोड़ा। इस पैराई के अंदर जब ये शुरू होता है, और तो मुझे ये दो बातें जो नवाज शरीफ साहब मौका पहले दिन से है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट उनकी मलकियत नहीं है। अब जब उनकी मलकियत नहीं है, और अगर, तो पहली बात यह है कि उन्होंने ये साबित करना, जो ख्वाजा हारिस साहब ने आज भी दोहराया और कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ में मौक़िफ़ है कि ये बात इस तकाज़ा साबित करे कि उनकी मलकियत है। जब मलकियत हो जाएगी तो साबित, तो और फिर हसन हुसैन जो हैं वो उसके बेनामी मालिक होंगे,
تو نواز شریف کا اور حسن حسین کا تعلق جوڑا جائے گا. حسن جو ہے 2007 سے برٹش سٹیزن ہے اور پچھلے بھی میرے خیال 25 سال سے وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے. حسین جو ہے 2000 سے 1999 سے یا 2000 سے نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے. اب پہلے اسی پروگرام میں کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں یہ بات کہ ایک یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو انکارپوریٹ کی بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے, کہ نواز شریف صاحب کو پورا بندہ جانتا ہے اور یہ ساتھ اجاں ہیں کہ جو کاروبار ہے وہ ان کے ہمیشہ سے آخری سانس تک محمد شریف صاحب اس کو چلاتے رہے ہیں. اور یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ بچے جو ہے محمد شریف صاحب کے ڈائریکٹ جو ہے زیر نگرانی کاروبار میں آئے. تو جب آپ اس طرح وچ ہنٹنگ کریں گے ان کے بعد چوائس ہی نہیں رہ جاتی نواز شریف صاحب کی کہ اس کے علاوہ کہ وہ ایک سٹینڈ لیے ہوئے اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور حسن حسین کو پیش کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے بالکل ہی. میں صاحب جو بات کر رہے ہیں حفیظ صاحب کی, تو یہ کہا جاتا رہا ان کی طرف سے کہ استغاثہ کو ثابت کرنا ہے, تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے, خود اپنے ہی بہت سی پوزیشن سے ڈسٹریکٹ کیا ہے نواز شریف صاحب نے. یعنی قطری خط ایک مرتبہ آپ پورے ان کے مقدمے کا محور تھا, ان کے دفاع کا محور تھا قطری خط, پھر اسی قطری خط سے وہ وڈرا کر گئے. میرا خیال ہے خود کنفیوژن کا شکار نظر آیا نواز شریف صاحب. اب میں کسی پہ ظاہر ہے مقدمہ زیر سماعت ہے, اس کا فیصلہ آنا ہے, اس حوالے سے نہیں, لیکن اگر میں بالکل ایک لے مین کے طور پہ بھی دیکھوں تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب جتنا مضبوط دفاع شروع میں کر سکتے تھے اپنی چیزوں کا, اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس کیس سے بچا کے نکال سکتے تھے, وہ اپنے آپ کو پھنساتے چلے گئے. وہ ایک کے بعد ایک غلطی کرتے چلے گئے, اور پھر جب ہم نے اس مقدمے میں بھی دیکھا کہ اس غلطی کو پھر وہ ڈسٹریکٹ کرتے رہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب نے, ظاہر میں پھر یہ کہوں گا کہ خواجہ حارث صاحب نے, اور بڑا وکیل وہی ہوتا ہے جو ایک مشکل مقدمہ بہت خوبصورت انداز میں لڑے, اور اس کا کریڈٹ میں خواجہ حارث صاحب کو ضرور دوں گا. لیکن کیا یہ مقدمہ اتنا مضبوط تھا اور اتنا مضبوط ہے کہ خواجہ حارث صاحب جیت جائیں, یہ دیکھنا ہمیں باقی ہے. اور یہ کیونکہ فیصلہ آنے والا ہے تو بہت محتاط رہتے ہوئے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ بات فیکچولی غلط ہے کہ نواز شریف وغیرہ قطری خط سے آج تک انہوں نے وڈرا نہیں کیا. قطری خط میں صرف اتنا ہے کہ جو طریقہ کار میمو گیٹ کے اندر اپنایا گیا تھا بیان ریکارڈ کرنے کا, اور جو اسی مقدمے کے اندر کیلیبری فونڈ کے اندر جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ریڈلی کا سٹیٹمنٹ لینے کے لیے, قطری خط کے نزدیک انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا. قطری جو تھا وہ قطر کے اندر بیان دینے پر ریکارڈ تھا, کوئی ٹیم جاتی اسے ملنے پر تیار تھا. اس کو سکینڈلائز کیا گیا اس چیز کو, اور قطری خط کو ایک ایسا پیش کیا گیا جیسے نواز لیکن قائم نہ رہنا ان چیزوں میڈیا کے اندر اس کو جرم کے طور پر بنایا گیا. اس میں دوسری بات نہیں تھی, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے, میرا خیال ہے کہ اس مقدمے کے بعد وہ ایک بہت بڑے وکیل کے طور پہ اوپر اس لیے سامنے آئے ہیں کہ ایڈورس کنڈیشن میں عدالت بیٹھی ہے, وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھی ہے, اور اسی کے بارے میں مہدی صاحب ان کی پوزیشن میں مجھے کانٹرڈکشنز بہت نظر آ رہی ہیں. نہیں اس کو چھوڑے, لیکن یہ بات آپ کی وہ ڈرا کر گئے, یہ فیکچولی بات غلط ہے. کنفیوژن نواز شریف کی جو تھی اس کیس کے اندر اسے نقصان پہنچا ہے. حفیظ صاحب, مدنی صاحب, آپ دونوں ہمارے ساتھ ہی رہے گا. واضح طور پر آپ دونوں کے ہاں اور نہیں کے آپشنز ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اہم معاملہ ہے اب دیکھنا ہے کہ کیس میں کیا فیصلہ سامنے آئے گا. اب آگے ہم چلتے ہوئے بات کریں گے بینکنگ کورٹ میں میگا منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور پیش ہوئے. عدالت نے ان کی عبوری ضمانت میں 21 دسمبر تک توسیع کر دی ہے. اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے ایک بیان دیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی 5 پیشیاں ہو رہی ہیں. عمران خان پر نیب کیس ہے مگر انہیں استثناء حاصل ہے. ان کی ہمشیرہ عمران خان کی علیمہ خان سے متعلق رپورٹ پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. نفیسہ شاہ نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کا منشور 2 نہیں 1 پاکستان کا تھا, اور آج ہمیں 2 پاکستان نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے نون لیگ کے رہنما بھی متعدد بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے. اب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایسا کہنا, اسی معاملے پر ہم سوال اس طرح سے رکھ رہے ہیں. نفیسہ شاہ پیپلز پارٹی کی رہنما کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی 5 پیشیاں ہو رہی ہیں. عمران خان پر نیب کیس ہے مگر انہیں استثناء حاصل ہے. علیمہ خان سے متعلق رپورٹ پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اب آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ اپوزیشن کے خلاف مقدمات حقیقی احتساب پر مبنی ہیں یا پھر انتقامی کارروائی. 2 آپشنز ہیں.
حقیقی احتساب یا پھر انتقامی کارروائی؟ حسن نثار صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک تو یہ عجیب رویہ ہے ہم لوگوں کا، کوئی مجھے کہے تم چور ہو، مجرم ہو، خائن ہو، تو میں جواباً کہوں کہ بھئی حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی تو ہیں یا مظہر عباس صاحب بھی تو ہیں، ان کی پیشیاں بھی تمہارا کیس ہے، تم جانو، تم اس سے نپٹو، تم اس اپنے کیس تک محدود رہو۔ یہ تو ایک ہیلدی، ایک مناسب بیلنس رویہ ہے۔ یہ تو بیمار ہے جو یہ بی جو بات کر رہی ہے۔ دوسری بات کہ انتقام کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ یہ دونوں بہن بھائیوں نے کس کی بکری، کس کی گائے، کس کی بھینس چرائی ہے، کس کو چھری ماری ہے، کیا کس بات کا انتقام؟ بھائی حد ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتقام لے کون رہا ہے، کون کر رہا ہے یہ کام؟ جمعہ 8 دن ہوئے اس حکومت کو، ان کو تو اپنی سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے انتقام خاک لینا ہے۔ کب سے معاملات یہ چل رہے ہیں، پروب ہو رہے ہیں، انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ انتقام لیا کیسے جا رہا ہے، یہ میرے پہ ڈال دو، میں تو اسے انتقام نہیں کہوں گا، میں خود کو ڈیفینڈ کروں گا۔ یہ پورا معاشرہ عجیب و غریب، خاص طور پہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بے حسی کی انتہا پہ ہے۔ یہ گھنونے گندے جرائم میں بھی عدالتوں سے باہر نکلتے ہیں تو وکٹری کے نشان بناتے ہیں، تو ان کا کیا ہے؟ انتقام لیا جا رہا ہے۔ کوئی انتقام نہیں، ایک سیدھی سادھی کاروائی ہے، جواب دو، اگر تم معصوم ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حقیقی احتساب حسن نثار صاحب آپ سمجھتے ہیں۔ سلیم صافی صاحب، نفیسہ شاہ صاحبہ کو نہیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، انتقام ہے، انتقامی کارروائیاں، لیکن سوال یہ ہے کہ کون ان سے انتقام لے رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ وقت کا انتقام ہے جو نواز شریف صاحب سے بھی لیا جا رہا ہے، وقت ان سے لے رہا ہے، اور زرداری صاحب سے بھی۔ کیونکہ سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ خود حکومتوں میں تھے تو انہوں نے اس قانون کو بدلنے کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا، اور پھر کوئی احتساب کا منصفانہ سسٹم کیوں نہیں بنایا یہ؟ اور خود یہ لوگ جب اپنے اپنے ادوار میں پچھلے جو لاسٹ ان کے ٹینیور تھے اس میں تو کچھ سدھر گئے تھے، لیکن ماضی میں یہی کام یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف کرتی رہی۔ پھر میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وقت کا انتقام ہے کہ ابھی اگر زرداری صاحب یہ اینٹ سے اینٹ نہ لگاتے اور انہی کیسز سے بچنے کے لیے وہ سیاست نہ کرتے جو گزشتہ چند ماہ کے دوران انہوں نے کیا ہے، تو آج نہ یہ حکومت ہوتی، نہ یہ انتخابات اسی طرح ہوتے، نہ سینٹ کی یہ کمپوزیشن ہوتی۔ ان کا نام بھی پروپوز کیا ہے زرداری صاحب نے، اور ان کے لیے سارے جتن بھی زرداری صاحب نے کیے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طریقے سے میں بچ جاؤں گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے دور میں بھی، اور پھر کچھ زرداری صاحب اور کچھ دوسرے لوگوں کے اس میں آ کے وہ نواز شریف صاحب نے بھی ان کو لگا دیا۔ اچھا، ایک طرف نیب میں تو وہی لوگ ہیں جو پرانے پرویز مشرف صاحب کے دور سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اس چیئرمین نیب کو، اب کل وہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو یہ پوچھنے کی ان سے ہمت نہ ہوئی کہ یہ چیئرمین نیب صاحب جو ذکر کر رہے تھے کہ یہاں سے پورے جہاز غائب ہو گئے، یہاں سے پورے ریلوے انجن غائب ہو گئے، اور بالکل غائب ہو گئے، اور ان کا حساب ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی ان سے پوچھتا کہ انسان سے زیادہ قیمتی چیز تو کوئی نہیں ہے نا، اس ملک میں انسان غائب ہو گئے تھے اور اس کمیشن کا آپ کو سربراہ بنایا گیا تھا، کیا تیر مارا آج تک آپ نے؟ اسی طرح آپ ان کی فکر کر رہے ہیں۔ 2 مئی کو پاکستان کا عزت اور وقار چوری ہو گیا تھا، اس پہ دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا تھا، اس کمیشن کا آپ کو سربراہ بنا گیا تھا۔ تو اصل معاملہ اس ملک میں اخلاقی زوال کا ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے گریبان میں نہیں جانگتا، تو اس لیے سب کے پاس یہی طریقہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی 1000 کوشش بھی کرے، اپنی قیادت کو صاف ثابت نہیں کر سکتی، اس لیے وہ پی ٹی آئی کا نام لیتی ہے کہ وہ کیوں نہیں۔ پی ٹی آئی 1000 بھی کوشش کرے، اپنے آپ کو صاف ثابت نہیں کر سکتی۔ نہ علیمہ خان کی صفائی دی جا سکتی ہے، نہ جہانگیر ترین کی صفائی دی جا سکتی ہے، نہ اعظم سواتی کی صفائی دی جا سکتی ہے، نہ عمران خان صاحب کے گھر کی صفائی دی جا سکتی ہے۔
تو وہ دوسروں کے، تو یہ سارا ہمارے ملک میں ٹھیک ہے، کلچر لیکن بہرحال ان کے لیے وقت کا انتقام ہے اپنی opposition خوبیوں کے پہ لیے۔ نہیں بلکہ دوسروں کی خامیوں کے ذکر پہ جیا جاتا ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ بابر ستار صاحب، پیپلز پارٹی کا جو ذکر کیا کہ ان کا اپنا کیا سیاست رہی ان حالیہ دنوں میں، اب اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ تو پیپلز پارٹی کو کیونکہ ہوا نہیں صافی صاحب کے مطابق، تو اب آگے اس معاملے کے اوپر دونوں پارٹیز مل بیٹھیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک اسٹرانگ اپوزیشن بن کے ابھریں؟ دیکھیے، آپ تو بڑی اچھی بات کر رہی ہیں نا کہ کسی اصول کے لیے، کسی مقصد کے لیے جمع ہو جائیں، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ لیکن پہلے مجھے ایک منٹ بیسک ایک بات کرنے دیجئے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، لیکن ہم نے تو اپنی تاریخ میں اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں دیکھی، ہم نے تو انتقامی کارروائی ہی ہوتی دیکھی ہے۔ اگر ہم ہسٹوریکلی بات کریں، اگر اس دور میں کوئی چیز مختلف ہو رہی ہے تو وہ ایک نیا کام ہوگا، اس سے پہلے ایسے نہیں ہوا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو بہت تاخیر کا ذمہ دار ہوتا ہے عام طور پہ، وہ کبھی تیز ہو جاتا ہے، کبھی آہستہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈیٹا گیدر کرتی رہتی ہیں، فائلیں جمع کرتی رہتی ہیں، انفارمیشن جمع کرتی رہتی ہیں، لیکن وہ انفارمیشن کسی خاص وقت پہ استعمال کی جاتی ہے، کسی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ آج اب ہم ہسٹوریکلی دیکھ لیتے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ جو اسٹیٹ کی ٹریٹمنٹ رہی، کیونکہ وہ اس سوال میں شامل نہیں ہے اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو کبھی وہ سب سے زیادہ لاڈلے ہوتے تھے، کبھی وہ سسٹم کے دوسری طرف پکڑے جاتے تھے، ملٹری آپریشن سٹارٹ ہو جاتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیکٹس کو آپ جب پولیٹیکل کانسیکوینسز کریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب لیگل پروسیس کو، اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ کانسیکوینسز پروڈیوس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس سسٹم کی کریڈیبلٹی خراب ہو جاتی ہے۔ جب اس سسٹم کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے تو لوگ بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، اور وہ آئین کے مطابق اٹھائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو ڈگنیٹی، کہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے آپ کسی کے ساتھ اسے انسلٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سڑک کے اوپر 100 کی رفتار پہ آپ چل سکتے ہیں، اگر ایک بندہ 120 پہ جا رہا ہے اسے آپ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا 120 پہ جا رہا ہے اس کا چلان کرتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور اس کا جواب یہ ناکافی ہوگا کہ وہاں پہ بورڈ لکھا ہوا ہے کہ 100 کے اوپر سے اوپر نہیں آپ چل سکتے۔ تو یہ لیک آف ایکوالٹی، تو ہمارا سسٹم ایز اے ہول، اور میں بالکل ایڈوکیسی نہیں کروں گا پی 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 کی حکومت میں بدترین سکینڈلز ہمارے سامنے آئے تھے۔ پی پی کی حکومت اس وقت جو سندھ میں ہے وہ بھی بہت ساری طریقوں سے کوئی اچھی گورننس کی مثال نہیں ہے، لیکن جو سوال آپ اپنے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے اوپر اٹھا رہے ہیں وہ بالکل جائز سوال ہیں، اور وہ عام لوگوں کے دماغ میں بھی آتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں ہے، اگر آپ کو لگے کہ جو لوگ آج پاور میں ہیں ان کے ساتھ بھی اسٹیٹ اسی طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہے جو باقی لوگوں کے ساتھ ہے، تو سوال نہیں اٹھیں گے پھر۔ بالکل درست، آپ انتقامی کارروائی کا اس کے اوپر آپشن لے رہے ہیں۔ حفیظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اپوزیشن کے ساتھ اس وقت صحیح میں احتساب کیا جا رہا ہے یا پھر انتقامی کارروائی؟ حقی سچی انتقامی کارروائی۔ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو احتساب جو ہے یہ پچھلے جو 20 سال سے یا 18 سال سے یہ اتنا مؤثر اور آزمودہ طریقہ ہے سیاسی جماعتوں کی اکھاڑ پچھاڑ توڑنے پھوڑنے کا اور لوگوں کو رائے راست پہ لانے کا، سیاسی لیڈروں کے کل پرزے سیدھے کرنے کا۔ دیکھیں، بابر صاحب کی بات ہے، میں اسی کو آگے چلاتا ہوں۔ ایم کیو ایم کا نام لیا، ایم کیو ایم کا نام یہاں موجود نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے آپ جرائم کی اگر لسٹ دیکھیں تو لمبی اور طویل ہے، لیکن یہ جرائم انہوں نے کب کیے؟ الطاف حسین تو 1992 سے چلے گئے، ان کے اوپر جو قتل، بتھا، چوری، ڈاکہ، جتنے بہیمانہ ان پہ الزامات ہیں وہ 1985 سے لے کے 1992 تک ہے۔ 2015 میں وہ کیا افتاد آن پڑی تھی کہ ایم کیو ایم کے اوپر اتنا شدید کڑا عذاب آیا۔ اس سے پہلے جو ہے مشرف صاحب کے دور میں بلو آئیڈ ایم کیو ایم لگتا تھا کہ اس ملک میں ایک آل مائٹی طاقت کے طور پہ آئی، اور ہم بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ مختلف طریقے اور طرح مثلا کے ساتھ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، اس کے پورے جو ہے نا ہم ختم نہیں ہوتی تھی ہم تعریفیں۔ اب ایم کیو ایم کو جب 3 ایم کیو ایم بنی، چین آیا۔ پیپلز پارٹی جو کہ جس کے سارے گناہ ہوئے 2000 زرداری صاحب کے دور میں فرسی آصف ڈاکٹر عاصم کا یا شرجیل میمن کا،
तो आके 2015 में MKM के साथ वो भी उस कड़े एहतसाब के अंदर थे। फिर यकदम पता चला कि सब बच्चे की रिपोर्ट है। फिर पीपल्स पार्टी ने वो कुछ किया जो सलीम साफी साहब ने बताया कि नैब का चेयरमैन भी हाजिर कर दिया, जो कुछ कहते रहे, सेनेट का चेयरमैन, सेनेट की सीटें, सेनेट बलोचिस्तान, हर चीज में दामे दुरमे सुख ने उन्होंने हिस्सा लिया। फिर यकदम पता चला कि नहीं, अब नवाज शरीफ के ऊपर जो इल्जाम है 93 का, भाई 93 का इल्जाम है, वो यकदम पता चला कि नवाज शरीफ 93 में इतनी करप्शन कर गए कि अब वो पाकिस्तान उसका सहार नहीं सकता। देखें, ये बात जो है कौम की आंखों में धूल झोंकने की है। इस चीज ने कौम को आज वहां जा पहुंचाया है कि मैं कहता हूं कि आप यहां से निकल के दिखा दें, जो हमारे लोग हैं वो कभी निकाल के दिखा लें कि ये कौम अब पूरी हालत में वापस आ जाए। ये बिल्कुल शिकस्त और रीख का शिकार है, ये टूट फूट का शिकार है, ये अमलन जो है ये इस वक्त इतनी अजीबो गरीब सूरत। ठीक आगे चलते हैं मजर साहब की तरफ। हफीज साहब, मजर साहब, अब PTI के अंदर जो सूरत हाल है, असद उमर वर्सेस जहांगीर तरीन साहब, फिर फवाद चौधरी, शेख रशीद की जो ताज़ा तरीन खबर आई, तो आपके ख्याल में अब क्योंकि हर हुकूमत जो भी पार्टी होती है उनके लिए इस तरह के मुश्किलात तो बनते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इनके लिए बहुत जल्दी इस तरह की चीजें आ रही हैं, इसका फायदा उठा सकती है ऑपोजिशन? देखिए, असल जो आपका जो बेसिक क्वेश्चन है, अगर उसकी तरफ हम आए तो मैं एक तीसरा ऑप्शन अगर इसकी गुंजाइश हो, ये कि ये एहतसाब का इम्तिहान है। हम पिछले 20 साल से किसी न किसी हवाले से ये एहतसाब का अमल को देख रहे हैं, चाहे वो एहतसाब ब्यूरो की शक्ल में हो या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ एक शख्स से एक आदमी गद्दार डिक्लेयर हो जाता है और एक शख्स से वही आदमी मुहिब वतन डिक्लेयर हो जाता है। आप एक शख्स मुकदमे में डालें और एक शख्स मुकदमे से निकाल लें, आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। आपको एक शख्स डालें तो आपकी बेल हो जाएगी और एक शख्स डालें तो आपके नॉन बेलेबल जो है ऑफेंस हो जाएगा। तो हमारे यहाँ मुकदमात बनाए भी जाते हैं और इसका सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमारे यहाँ दहशतगर्द बरी हो जाते हैं, हमारे यहाँ करप्ट लोग बरी हो जाते हैं। आपके मुकदमात की तवालत आप देख लें ना, डॉक्टर आसिम का केस उठा के देख लें, कितना हवा खड़ा किया गया था, 450 अरब रुपए का, और आज 2-2.5 साल हो गए हैं उस मुकदमे का कुछ पता ही नहीं है। तो उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि इसका मतलब ये होता है कि अगर वाकई वो किसी केस में इन्वॉल्व है तो वो उस केस से भी निकल जाता है। और ये वक्त नहीं है, वरना मैं आपको मिसालें दे के बता सकता हूं। अभी हाल ही में MQM की बात हुई, हाल ही में 2 ऐसे लोग बरी हुए जिनके बारे में मीडिया में क्या कुछ नहीं आया था। उसके हवाले से जब कोर्ट में फाइनल डिसीजन हुआ तो उसने जज ने ये कहा कि प्रोसिक्यूशन ने केस क्या बनाया है इस तरह का, और उसमें बड़े बड़े नाम थे। उसमें एक मुकदमा अजमल पहाड़ी का था, एक मुकदमा उबैद केटू का था, और उनके बारे में आपको पता है कि मीडिया में क्या आया। जरा फैसला सुन लें जो जज ने फैसला किया है, कोर्ट ने, अदालतों ने फैसला किया है। इसी तरह एक जज का मर्डर हुआ था, उस आदमी ने कहा कि उस वक्त के पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि इसमें पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं करें, लेकिन जाम सादिक अली ने पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। तो जो जेन्युइनली लोग पकड़े भी गए थे उस मुकदमे में वो भी बरी हो गए। तो आप क्या ये एहतसाब का इम्तिहान है, अब एहतसाब नैब उस इम्तिहान से पूरा उतरती है नहीं, ये देखना है, सही देखना होगा। ठीक है रीमा, आप बताइएगा, दोनों पार्टीज को अब इतना ज्यादा ये मसला दरपेश है, बार बार बयान भी दे रहे हैं, तो कोई ठोस इकदाम कर सकती है ऑपोजिशन इस पर? थोड़ा सा पहले मेरा ख्याल है आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हम तारीख की बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है किसी भी इशू को समझने के लिए तारीख में जाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग 20 साल की बात करें, मेरा तो ख्याल है आज़ादी के वक्त पे ही चले जाना चाहिए। तब से एक के बाद एक, चाहे वो मार्शल लॉ वाली हुकूमतें हों, चाहे सिविलियन हुकूमतें हों, करप्शन हमारा फोरमोस्ट प्रायोरिटी रही है एक तरह से। चाहे वो प्रोडा हो, चाहे वो एब्डो हो, चाहे वो एहतसाब ऑर्डिनेंस हो, एहतसाब एक्ट हो, या अब नैब हो, लेकिन फिर भी हम रोते हैं कि असल में जो करप्ट लोग हैं वो पकड़े नहीं जाते, असल में करप्शन के खिलाफ कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जाते। ऐसा क्यों है? और मुझे बहुत हैरत हुई कि हसन निसार साहब पूछ रहे हैं कि ये किस तरह की कार्रवाई है इंतकामी। ये तो बहुत से लोग जिन्होंने करप्शन की हिस्ट्री पे काम किया है, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, उन्होंने भी यही कहा है कि पाकिस्तान में एंटी करप्शन के जो कवानीन हैं, एंटी करप्शन पॉलिसीज हैं, जो कॉन्डक्ट है हमारी हुकूमतों का, वो ऑपोजिशन को डराने धमकाने के लिए, ऑपोजिशन को प्रेशराइज करने के लिए
اور ایک طرح کے پولیٹیکل آؤٹ کم کو اچیو کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے. اسی لیے ابھی بھی ہم روتے ہیں کہ کرپشن ختم نہیں ہو رہی، لیکن جب سے مجھے یاد ہے، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، تب سے ہی کرپشن ہی ہمارا ایک پرائمری ایجنڈا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کیونکہ کرپشن انتقامی کارروائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اب بھی کچھ مختلف نہیں ہے، وہی ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک اہم میں ایک حوالہ فکرہ دیتے ضرور ہوئے کہ جوڑوں اس کے گا. اوپر سیاسی انتقام کا ایک آپشن فکرہ لے بڑا رہے امپورٹنٹ جوڑوں گا مختصر ہے حفیظ صاحب. کیونکہ بڑے امپورٹنٹ بات کی ہے ریما نے. لیاقت علی خان کے خلاف جو فرسٹ راولپنڈی کنسپریسی کیس ہے، جب جو لوگ پکڑے گئے ان کا ٹرائل ہوا تو ان سے پوچھا گیا، کورٹ مارشل تھا، پھر سول کورٹ میں ان کو ٹرائل ہو رہا تھا، پوچھا گیا کہ آپ لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ کیوں لٹنا چاہتے ہیں؟ اور لیاقت علی خان کو چند مہینے بعد پھر شہید کر دیا گیا. انہوں نے کہا 3 باتیں بتائیں. لیاقت علی خان واز انکمپیٹنٹ، کرپٹ اینڈ سافٹ اگینسٹ انڈیا. ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ لیاقت علی خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ. یہ سارا ریکارڈڈ ہے، یہ ریٹن سٹیٹمنٹ ہے، آپ گوگل کریں مل جائے گا. ہسٹری کی اہم جو ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں نے نظر بھی ڈالی. اس کے اوپر جی حفیظ صاحب، آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال نہایت افسوسناک ہے. دور جدید میں غلامی کے حوالے سے پاکستان 10 بدترین ممالک میں شامل ہے اور خواتین سے سلوک کے معاملے میں تیسرا بدترین ملک قرار دیا جا رہا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن رینکنگ کی بات اگر ہم کریں تو اس پہ پاکستان کا 139واں نمبر ہے. اقلیتی حقوق کے حوالے سے بھی پاکستان کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی پر ہم سوال کریں گے حسن نثار صاحب اور ریما عمر سے. پاکستان میں انسانی حقوق صورتحال کی وجوہات کیا ہیں؟ حسن نثار صاحب، ایز اے معاشرہ بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو کون سے ایسے بیسک پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم بتدریج اس میں پیچھے ہی جا رہے ہیں عالمی رینکنگ میں؟ پہلی بات تو یہ ہے، پچھلے سوال کے جواب میں نے کرپشن کی تاریخ کے بارے میں سوال نہیں تھا. میں نے اسپیسیفکلی زرداری صاحب اینڈ کمپنی کے حوالے سے جواب دیا تھا. اگر کسی کے پلے نہیں پڑا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. اب رہ گیا آپ کا یہ سوال. اس کے بہت سارے جواب ہیں. اس طرح کے پروگرام متحمل نہیں ہوتے اس طرح کے لوڈڈ سوالوں کے، لیکن 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات، صدیوں کی غلامی. یہ جسے مسلمانوں کی حکومت کہا جاتا رہا ہے بر صغیر پہ، وہ بھی انویڈرز کی حکومت تھی. میں اس کو شامل کرتا ہوں. صدیوں کی غلامی، روایتی رسمی تعلیم کی کمی اور گھٹیا کوالٹی، دینی تعلیمات کا مسخ کیا جانا، یہ عورت پیر کی جوتی. بس میں یہ سماجی اقتصادی کنڈیشنز فور دا لاسٹ سو مینی سینچریز. یہ آزادی وزادی کا ڈھونگ جو ہے اس کو تو چھوڑیں آپ، اس سے پہلے سے بھی یہی صورتحال تھی. اور قوانین کے نفاذ میں بدترین کمزوری. اس کے علاوہ بے شمار وجوہات ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اس طرح کے لوڈڈ سوالوں کا اس طرح کے پروگرامز میں بے تقا لگتا ہے ذرا، چونکہ یہ کوئی 2-4 جملوں میں جواب ممکن نہیں، لیکن آؤٹ لائن کچھ اس طرح کی بنتی. صحیح. ریما، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا بھر میں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہے، جیسا کہ فل ٹائم ملازمین کو رکھنا، چھوٹے بچوں کو نوکریوں پہ رکھنا گھر میں. تو یہ کتنی بڑی حیرت انگیز بات ہے آپ کے لیے بھی یہ رینکنگ؟ حیرت انگیز تو نہیں ہے، کیونکہ انسانی حقوق کی صورتحال جو پاکستان ہے سب کو پتہ ہے. اکثر جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق ہماری ریاست کی پرائیورٹی ہی نہیں ہے. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، اب آپ سوچیں ہم کرپشن کی بات کر رہے تھے، سب سے پہلے انسانی حقوق ہم نے کمپرومائز کرنے ہیں، ان کو سیکریفائز کرنا ہے. پشاور کا المیہ ہوا، اس کے بعد ہم نے ملٹری کورٹس بنا دی، ڈیتھ پینلٹی واپس لے آئے. کچھ بھی مسئلہ آتا ہے ہمیں لگتا ہے انسانی حقوق ہمیں اس مسئلے کو حل نہیں کرنے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، ہمیں لگتا ہے وہ ایک رکاوٹ ہے. تو یہ ایک بنیادی پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے اور ایک سمجھ کا مسئلہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ اپنے آپ کو یہ یقین نہیں دلا پائے. اور میرا خیال ہے اس میں ریاست کا بہت اہم رول ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیے یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب اتنی بار کہہ چکے ہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے فورن ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے. جو ہیومن رائٹس ہیں وہ ایک لبرل ایجنڈا ہے، ویسٹرن ایجنڈا ہے. ہم ہیومن رائٹس کو اون ہی نہیں کر پائے اور ریاست کی کئی دہائیاں ہو گئی انسانی حقوق کو ہم لوگ ایک طرح سے ڈی لیجیٹیمائز کرتے چلے جا رہے ہیں.
ویسٹرن کہہ کے ہم اپنے دیکھتے نہیں ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں وہی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ انشرائن ہے. ہم نے ان کو ڈی لیجیٹیمائز کر لیا ہے, ان کی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے, اور ریاست جو ہے وہ ان کو پرائیورٹی نہیں دیتی, اور لوگ جو ہیں وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ ریاست جو ہے وہ انسانی حقوق کو پرائیورٹی دے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے یہ معاملہ, جو کہ بہت ضروری معاملہ ہے اور عالمی دنیا کے اندر پاکستان کی پوزیشن کو کافی یہ معاملہ خراب کر سکتا ہے, اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. تحریک انصاف کی جانب سے کراچی میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن پر شدید تنقید کی جا رہی ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے یہ کہا ہے کہ میئر کو اگر شوق ہے تو کلفٹن کی بڑی بڑی دیواریں گرا دیں, کارروائی کا آغاز طاقتور سے کریں. انہوں نے کہا کہ آپریشن سے غریبوں کو نقصان ہوا, جبکہ تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کے مطابق لوگوں کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی سزا دی جا رہی ہے. اب دوسری جانب اس پر میئر کراچی وسیم اختر کا بھی ری ایکشن سامنے آیا. انہوں نے یہ کہا کہ انہیں تانا دینے والے بلاول ہاؤس کی دیواریں گرائیں. عمران اسماعیل نے گورنر بننے سے قبل بلاول ہاؤس کی دیواریں گرانے کے لیے احتجاج بھی کیا تھا. اب میئر کراچی یہ کہتے ہیں کہ انہیں طاقتوروں سے ٹکرانے کا کہنے والے پہلے اپنا وعدہ تو پورا کریں. تحریک انصاف اور میئر کراچی کے مابین جاری اس بیان بازی کے حوالے سے ہم سوال کر رہے ہیں اپنے پینل سے, اور سوال اس طرح سے ہے, باتیں پہلے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا کریڈٹ لیتی رہیں اور اب الزام تراشی کر رہی ہیں. اس کی وجہ کیا سیاسی مفاد ہے یا پھر عوامی ہمدردی ہے؟ مظہر عباس صاحب, اب اس کے اوپر کیونکہ ڈفرینٹ حلقوں کی طرف سے بات بھی کی جا رہی تھی, تو اب کیا عوامی ہمدردی دکھانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, دونوں کی طرف سے بیان بازی کی جا رہی ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ اس سوال کے ڈائریکٹ جواب میں کہ گورنر صاحب یہ بات اور تحریک انصاف یہ بات کیونکہ کلفٹن کے حوالے سے بات کر رہی ہے, تو کلفٹن میئر کے انڈر غالباً آتا نہیں ہے اس طرح, تو وہ بات گورنر صاحب کر سکتے ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ والوں سے بات کر سکتے ہیں, ڈی ایچ اے والوں سے بات کر سکتے ہیں اور ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ جتنی بڑی تجاوزات ہیں ان کو گرا دیا جائے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے, اس کیمپین کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیمپین میں بہت سے چیزیں ہیں, اگر اور زیادہ آرگنائز انداز میں, بہتر انداز میں کی جاتی تو اور اچھا تھا. ایک جگہ کو خالی کرا, ایک جگہ آپ نے صدر کو ٹارگٹ کیا, صدر کو پراپرلی کلین کر دیتے, کلیئر کرتے, اس کے بعد اگلی جگہ جاتے. لیکن تجاوزات کے حق میں جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے وہ بڑی خطرناک ہیں. سیاسی جماعتیں اکٹھا ہو گئی ہیں, ریئل اسٹیٹ مافیا اکٹھا ہو گئی ہے, دیگر مافیاز اکٹھا ہو گئی ہیں, اور ایک مرتبہ اگر آپ نے اس آپریشن کو روک دیا تو وہ ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جینوینلی وہ ہوں اور ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, لیکن جن لوگوں نے صدر اور دوسری جگہوں کی, اور آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ جہاں سے آپ تجاوزات ہٹا رہے ہیں, گرا رہے ہیں, وہاں دوسرے انکروچرز آ گئے ہیں. یعنی کوئی سڑک مجھے ابھی تک کوئی کلیئر نظر نہیں آ رہی, ایک جگہ آپ خالی کراتے ہیں, وہاں ٹھیلے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, رکشے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر رکشے والا 20 روپے 25 روپے ٹریفک پولیس والے کو دیتا ہے. تو آپ جتنی بھی کمرشل سینٹرز ہیں وہ سارے اسی طریقے سے یوز ہو رہے ہیں. تو یہ ڈرائیو رکنی نہیں چاہیے, اس کو اور زیادہ آرگنائز اور بہتر انداز میں کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی آپ گھروں تک کہاں پہنچ گئے؟ پہلے سڑکیں تو کلیئر کروائیں, پہلے پارکس تو کلیئر کروائیں, پہلے فٹ پاتھ تو کلیئر کروائیں, پہلے سروس روڈ تو کلیئر کروائیں, ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. یہ گھروں تک کہاں ابھی آپ پہنچ گئے؟ اپنے مفاد کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے اختلاف کیا جا رہا ہے کرنا چاہیے, لیکن گورنر صاحب کو ہاں. اور بڑا اچھا ایک بات بڑا اچھا ہوتا کہ کل اگر وزیر اعظم آئے تھے اور کراچی کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی, تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے اگر میئر ساتھ بیٹھ جاتے, گورنر ساتھ بیٹھ جاتے, چیف منسٹر ساتھ بیٹھ جاتے, کیونکہ یہی 4 لوگ ہیں کہ جو اگر ایک کنسنسس بنا کے چیزیں چلتی تو اور بہتر ہوتا. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب, اگر یہ دونوں جماعتیں اب اس کے اوپر سیاست کر رہی ہیں تو جو آپریشن جاری ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا؟ یہ صرف سیاست نہیں کر رہی, یہ منافقت بھی کر رہی ہیں, اور منافقت بھی انتہائی گندی سطح کی. دیکھیں, کراچی اوور نائٹ تو چڑھا نہیں, یہ ڈیکیڈز پہ پھیلا ہوا ایک گندا گھناؤنا غلیظ جرم ہے. اور کمال دیکھیں آپ کہ جو اس جرم میں شریک رہے اور تسلسل سے رہے, آج وہ تجاوزات سے متاثر ہونے والوں کے ہمدرد ہیں, ان کے علمبردار ہیں. عقل سے باہر ہے یہ بات. دوسری طرف پی ٹی آئی
اگر وہ اور طرح کی منافقت کر رہی ہے، وہ خام خواہ بھی ڈیفینسو ہوئے پھر رہے ہیں. اور دیکھو بھائی، قاتل غریب یا امیر نہیں ہوتا، مسلمان یا غیر مسلمان نہیں ہوتا، قاتل قاتل ہوتا ہے، مجرم مجرم ہوتا ہے، انکروچر انکروچر ہوتا ہے. اب یہ کہاں سے شروع کرنا ہے، نیچے سے اوپر جانا ہے، اوپر سے نیچے آنا ہے، یہ ساری ٹوٹل ان کی منافقت ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سانپ بھی مر جائے تجاوزات کا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے ان کے ووٹ کی. یہ نہیں ہونا. یہ جسے میں نیشن بلڈنگ کہتا ہوں، کردار سازی کہتا ہوں، آہنی ہاتھ کے ساتھ نبٹنے کی ضرورت ہے. یہ والدین کا کام ہے، یہ باپ کا رول ہے، یہ استاد کا رول ہے، جو ووٹ بینک نہیں دیکھتا. آپ نے لوگوں کی تربیت تو خاک کرنی تھی، برباد کر کے رکھ دیا آپ نے لوگوں کو، کہ آج صحیح اور غلط، جائز ناجائز، ظالم مظلوم، تمیز ہی ختم ہو گئی ہے. واقعی سمجھ نہیں آتی کہ یار اس کے لیے رویا جائے کہ اس کو چھتر مارے جائیں جو کام اس نے کیا ہے. سو منافقت ہے بنیادی طور پہ. منافقت کر رہے ہیں آپ کے خیال میں. سلیم صافی صاحب، کیا یہی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور ووٹرز کی جو لاٹھی ہے وہ بھی نہ ٹوٹے، اس لیے اس قسم کے بیان دیے جا رہے ہیں؟ لیکن میں زیادہ تفصیلات تو نہیں سمجھتا، مظہر صاحب نے بتا بھی دیا اور وہ مزید بھی بہتر بتا سکتے ہیں. ایک تو بنیادی طور پر یہ سوال ہی غلط ہے کہ سیاسی مفاد یا عوامی خدمت، کیونکہ سیاستدان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سیاسی مفاد ہی کے لیے کرتا ہے. وہ موقف بھی اپناتا ہے سیاسی مفاد کے لیے، وہ کوئی کام کرتا ہے تو بھی سیاسی مفاد کے لیے کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے تو بھی سیاسی مفاد کے لیے کرتا ہے، خصوصاً پاکستان جیسے ممالک میں. اور وہ کسی اقدام کی مخالفت کرتے ہیں تو بھی سیاسی مفاد کے لیے کرتا ہے. اور یہ جو دو پارٹیاں زیر غور ہیں یا 3 پارٹیاں، یہ تو ہیں ہی اسی طرح، ان کا تو ہر کام تو موقف تو انہوں نے، کسی نے ٹرن لے لیا، کسی نے کیا لے لیا، وہ تو سیاسی مفاد ہی کے لیے ہیں. لیکن اس سے ایک تشویشناک بات یہ سامنے آتی ہے کہ دیکھیں، یہ جتنا بھی مقدس کام تھا، یہ جتنا بھی ضروری کام ہے، یہ تجاوزات اور غیر قانونی تعمیریں گرانا اور رستوں کو اور پارکوں کو اور سرکاری زمینوں کو واگزار کرانا، تو یہ ان سیاسی جماعتوں کے اس یو ٹرن سے لگتا ہے کہ وہ صحیح کام اور مقدس کام غلط طریقے سے ہو رہا ہے. ورنہ تو پھر پاکستانی سیاستدانوں کی یہ ریت رہی ہے، یہ روایت رہی ہے کہ وہ کریڈٹ لیتے ہیں. اگر کوئی بھی ان کا کوئی بھی ہاتھ اس میں نہ ہو تو وہ کریڈٹ لیتے رہتے ہیں. لیکن آج جب وہ ڈسون کرنے لگے ہیں اور ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح کام صحیح لیکن غلط طریقے سے ہو رہا ہے، اور یہ تشویش کی بات ہے. غلط طریقے سے ہو رہا ہے. ورنہ تو اگر یہ صحیح سمت میں جا رہا ہوتا تو آج MQM کہتی تھی کہ یہ تو میرا کارنامہ ہے، PTI والے کہتے تھے، اور یہ لیتے بھی تھے. یہاں پہ ہمارے یہ شہریار افریدی صاحب نے کہیں سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہو رہا تھا، کہیں صوبائی حکومت کر رہی تھی، لیکن PTI والے تو اس کا بڑا کریڈٹ لے رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں بیچ میں کہیں کام میں کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کریڈٹ سے اچانک سے بیان اس پہ شفٹ ہو گئے؟ ریما، اب اس معاملے کے ساتھ کیونکہ اس پروگرام میں بھی اس پہ بحث ہوئی تھی تو مختلف لوگوں کے سینٹیمنٹس بھی جڑے ہوئے ہیں، خیالات بالکل مختلف بھی تھے اس معاملے کے اوپر. تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے، سیاسی بیان نہیں دینے چاہیے. بالکل، کاش ایسا ہوتا، لیکن میری رائے تھوڑی مختلف ہے. میرا خیال ہے یہ پوری اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے اس کی پریمس ہی غلط ہے. اگر آپ باقی دنیا میں دیکھیں، بہت سے بڑے شہروں میں اس طرح کی انکروچمنٹس جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں. اس طرح بلڈوز نہیں کی جاتی. وہی پاکستان کا پرانا مسئلہ ہے کہ ہم ریگولیشن میں بلیو نہیں کرتے، ہم انوویشن میں بلیو نہیں کرتے. ہر چیز کا ہمارا حل ہے بس بین کر دو، اور اس کیس میں بلڈوز کر دو. بامبے میں آپ دیکھیے، لیٹن امریکہ کے کئی جو بڑے شہر ہیں اس کے اندر اس طرح کی انکروچمنٹس کے ساتھ بہت خوبصورتی سے گورنمنٹ نے مل کے ڈفرینٹ ان کی ٹائمنگز کی ہیں، ان کی ایک شکل مختلف بنائی ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف بلڈنگز نہیں، اس طرح کے لوگ، اس طرح کی انلیگل انفارمل رادر اکانومی جو ہے وہ شہر میں ایک خوبصورتی لاتی ہے، ایک کلچر لاتی ہے، ایک آئیڈینٹی، ایک پرسنالٹی لاتی ہے. اور یہ بھی کیا جا سکتا تھا کراچی میں اگر یہ ول ہوتی. حسن نثار صاحب ہنس رہے ہیں لیکن شاید ہم اس پہ ایک اور پروگرام میں بات کر سکیں کہ ممبئی میں انہوں نے کس طرح اسی طرح کی انکروچمنٹس کو اسٹیٹ نے اس پہ رسپانس کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہی مسئلہ ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا.
غلیظ ہے شاید آپ کی نظر میں ہوگا، لیکن اس طرح کے کچھ انہوں نے طریقہ کار ہوتے ہیں انوویشن کے جو آپ لوگوں کے حقوق دنیا کہتی ہے پائمال نہیں کرتے، لیکن آپ لوگوں کے حقوق کمپرومائز نہیں کرتے اور آپ ریگولیٹ کرتے ہو اور لوگوں کے حقوق کے لیے طریقہ کار. لیکن یہ جو پورا بلڈوز کرنا، عام لوگ جو ہے وہی پستے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کی روزگار جڑی تھی انکروچمنٹس اس کو آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کو بالکل اس طرح ختم کر دینا یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے عام لوگوں کے ساتھ. یہی وجہ آپ سمجھتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیان دیے جا رہے ہیں. بابر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے انکروچمنٹ کا تو کوئی ڈیفنس نہیں ہو سکتا، لیکن دو ایشوز ہیں یہاں پہ. ایک یہ ہے کہ جب آپ پرابلم کو حل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے. پہلے آپ سرجری کرنے جا رہے ہیں لیکن بنیادی بیماری کیا ہے آپ اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے. اس ملک میں لوگ ٹیکس اس لیے نہیں پے کرتے کہ وہ پے نہیں کر سکتے، وہ اس لیے نہیں پے کرتے کیونکہ کوئی بھی اور پے نہیں کرتا. اور آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تو پیسے پے کر دوں گا لیکن دوسرا بندہ نہیں پے کرے گا، اور اس وجہ سے ایک کلچر نہیں ڈیولپ ہوتا. اب اگر ہم نے کئی دفعہ انکروچمنٹ ڈرائیو دیکھی، ایک نیا افسر آ کے لگتا ہے وہ انکروچمنٹ ڈرائیو سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ آتے ہیں سب سے پہلے غریبوں کے وہ اٹھا دیتے ہیں جو ریڑیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، لیکن کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہوتی. جنہوں نے کوئی اپنی دکانیں تھوڑی باہر نکالی ہیں، چھجا لگایا، وہ توڑ کے چلے جائیں گے. اور پھر یہ کیا پروسیس ہے؟ یہ کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمیں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی ہر 2 سال بعد؟ کیونکہ بنیادی ایشو کو ہم سارٹ آؤٹ نہیں کر رہے. جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیسز اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر ہونی چاہیے، جہاں سے دیکھیے سی ڈی اے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے باہر ایک نالی نکالنا شروع کریں نا، سی ڈی اے والے آ جائیں گے اور یہاں پہ عمارتیں بن جاتی ہیں، سوسائٹیز بن جاتی ہیں، پوری زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور جب یہ ہو چکا ہوتا ہے 15-20 سال تک چیز ہو چکی ہوتی ہے، پھر آپ اچانک آتے ہیں، آپ کہتے ہیں سب لوگوں کو باہر نکال دو. وہ 3 ہاتھ آگے زمین بک چکی ہے، کسی نے پیسے دے کے خریدی، آپ کہتے ہیں نہیں جی غلط کام ہوا تھا، اس انفراسٹرکچر کے اوپر جو کچھ تعمیر ہوا ہے سب گرا دیں گے. اب ایک بات یہ. دوسری بات یہ غریب اور امیر کا فرق یہاں پہ آتا ہے. امیر آدمی اچھا وکیل بھی کرے گا، اس کے ریسورسز بھی ہوں گے، اس کی کوئی بات بھی سنے گا، میں عدالت میں جا کے اسے ڈیفینڈ بھی کروں گا. غریب آدمی کی آپ جھونپڑی اٹھا دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. ریگولرائزیشن کی بات کرتے ہیں ہم، اب دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ریگولرائز ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بنی گالا میں آپ پیسے دیں، اور تو غریب آدمی تو پیسے نہیں دے سکے گا نا، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ اسے اٹھا دیں گے. تو یہ فنڈامنٹل فیئرنس کے سوالات ہیں جو ہم سیریسلی ایڈریس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اسی کے اوپر آپ نے بھی سوال اٹھایا. حفیظ صاحب، تو پھر کیوں اب جو پہلے کریڈٹ لے رہے تھے وہ اس کے اوپر بیان بازی کر رہے ہیں؟ میں حسن صاحب نے جہاں ختم کیا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ منافقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ویسے بھی انکروچمنٹ کے اوپر یا تجاوز کے اوپر عصر حاضر کے منفرد اور عظیم دانشور حسن نثار صاحب سے 100% متفق ہوں کہ جب تجاوز کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی، یا تو کوئی لفظ دوسرا تلاش کریں. یہ بات بالکل درست ہے کہ چائنا کے اندر جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بڑے شہروں میں تو پہلے اس کا آلٹرنیٹ ارینجمنٹ دیتے ہیں غریب آدمی کو. یہ ہم نے سب نے بات یہاں پہ کیا، اس میں متفق تھے کہ آپ ان کو ایک جگہ بھی دے دیں اور روزگار بھی دے دیں، ان کو روزگار کو لات نہ ماریں. لیکن دیکھیں ہم کر چکے ہیں. دیکھیں اب شیر زمان یہاں ہوا کیا ہے، شیر زمان کا ریسٹورنٹ، شیر زمان ایم پی اے جو تحریک انصاف ان کا ریسٹورنٹ آ گیا تو پہلی دفعہ چیخ نکلی، شور مچ گیا. تحریک انصاف جو ہے اس وقت تک بالکل خاموش رہی جب تک ان کی اپنی چیزیں نہیں آئی. ایم کیو ایم کے کچھ اپنے لوگ آئے تو ان کی ہمدردی کے لیے فاروق ستار صاحب ٹپک پڑے. لیکن یہ بات بھولیں کہ ایک جو اصول ہے، اصول تو یہ ہے کہ جو تجاوز ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی اس افریط کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے. یہاں پہ لاہور کے اندر سب سے پہلے یہاں پہ میاں اظہر صاحب نے گورنر پنجاب کی حیثیت سے کیا تھا. خدا گواہ کہ آج تک اسی کا کھایا کھا رہے ہیں کہ لاہور کے لوگ آج تک ان کو جو ہائی اسٹیم میں رکھا ہوا ہے. جو بندہ تجاوز کے خلاف کام کرے گا یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ بات بالکل واپس کہ آپ غریب آدمی کے روزگار کا بندوبست کریں، کیونکہ اس نے اسی ملک میں کسی طریقے سے ڈھونڈ لیا ہے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو اس کو جو ہے سیاسی مفاد. اور آپ بھی سمجھتے ہیں حسن صاحب سے آپ اگری کریے، منافقت کریں. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.